शलोम अलैकुम। सलाम अलैकुम। आप सबों की सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम से, वो नाम जो सब नामों से आला है, हालेलुया। शुरू करते हैं आपके कलाम को। आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं ईद मनाने के लिए, ईद शाऊद, जिसको ज़्यादातर मसीही कौम ईद पेंतिकोस्त के नाम से जानती है। आमीन। आमीन। तो आज इस ईद के मुतल्लिक़ चंद बातें हम कलाम खुदा में से सीखेंगे कि ये ईद क्या है और ये ईद क्यों मनाई जाती है। ज़्यादातर हमारी जो मसीही कौम है वो यही बात समझती है, और आप उनसे पूछें कि ईद पेंतिकोस्त क्या है, ये क्यों मनाई जाती है, तो ज़्यादातर कौम को यही पता है कि इस दिन रूहुल कुदस नाजिल हुआ था। इसके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं अमाल की किताब, उसका 2 बाब। और उसकी पहली आयत से मैं कलाम खुदा को तलावत करूँगा। आप सबसे गुजारिश है बड़े ध्यान से सुनिएगा, ताकि आज आप इस ईद के मुतल्लिक़ कलाम को सीख सकें, समझ सकें। आमीन। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं कलाम को सुनने के लिए? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कलाम खुदा में लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब क्या थे जी? एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सारे बुलंद आवाज़ से कहेंगे आमीन। आमीन। तो काबिल गौर बात यह है कि लिखा है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो एक जगह जमा थे, और जब वो जमा थे तो फिर उन पर क्या नाज़िल हुआ? रूहुल कुदस नाज़िल हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईद तो वो पहले से मना रहे थे। क्या कर रहे थे? ईद पहले से मना रहे हैं, और ईद मनाते हुए उन पर रूहुल कुदस नाज़िल हुआ है। क्या, कैसे नाज़िल हुआ रूहुल कुदस? ईद मनाते हुए उन पर क्या नाज़िल हुआ जी? रूहुल कुदस नाज़िल हुआ। तो ऑलरेडी वो पहले से ईद मना रहे थे। अब हमने जानना ये है कि वो ईद कौन सी मना रहे थे। तो वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया। पेंतिकोस्त यूनानी लफ्ज़ से अख़ज़ किया गया, ये यूनानी लफ्ज़ है। 50 इसका मतलब है। पैंता बोलते हैं यूनानी में 50 को। पेंतिकोस्त यानी 50वां दिन। कौन सा दिन जी? यानी जब 50वां दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। 50वें दिन की कोई ईद है जिसको वो मना रहे थे, तो उन पर रूहुल कुदस नाजिल हुआ। आमीन। तो आज हम देखेंगे कि ये कौन सी ईद थी जो 120 की जमात, जिसमें रसूल जो हैं वो मौजूद हैं, 12 रसूल मौजूद हैं, और तमाम मुक़द्दस ख़वातीन जिनमें मुक़द्दसा मरियम भी शामिल हैं वो भी मौजूद हैं, और कमो बेश तकरीबन 120 की जमात जो है वो वहाँ पर मौजूद है, और ईद मनाने के लिए वो यरूशलेम में आए हैं और हैकल में मौजूद हैं, क्योंकि 3 बड़ी ईदों पर खुदावंद का हुक्म था कि आपने यरूशलेम में हैकल में आना है।
اور یہ دوسری بڑی عید ہے. پہلی بڑی عید ہوتی ہے عید فصح، دوسری بڑی عید ہوتی ہے عید پینتیکوست یا عید شاووت جس کو کہتے ہیں، اور تیسری بڑی عید ہوتی ہے عید خیام. تو بات ذرا قابل غور یہ ہے کہ یہ آلریڈی پہلے عید منا رہے تھے، تو آج ہم نے اس عید کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سی عید منا رہے تھے جس عید کو مناتے ہوئے ان پر روح القدس نازل ہوا. تو میرے ساتھ آپ حوالہ نکالیے احبار کی کتاب، اس کا 23 باب اور اس کی آیت نمبر 15 سے ہم کلام خدا کی تلاوت کریں گے. احبار کی کتاب، اس کا 23 باب اور اس کی آیت نمبر 15. کیا کسی کو حوالہ مل گیا؟ میں پڑھوں آپ کے لیے؟ جانسن بھائی کھڑے ہو کے بلند آواز سے. اور تم سبت کے دوسرے دن سے اس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پورا لاؤ گے، گننا شروع کرنا. ہاں جی، تو بھئی یہ 50واں دن کہاں سے آئے گا، کہاں سے اس کی کاؤنٹنگ شروع ہوگی کہ 50ویں دن یہ عید منانی ہے؟ جب تک کہیں سے تو شروع کرنا ہے اس کی گنتی. بھئی کون سے 50ویں دن عید منائیں؟ سال میں تو 365 دن ہوتے ہیں. گریگورین کیلنڈر کا اگر ہم حساب لگائیں تو اس کو 365 دن ہیں. بائبل مقدس کے کیلنڈر کا حساب لگائیں تو اس کے سال کے 354 دن ہیں، اور پھر ادار 2 اگر لگے تو اس کے بھی 30 دن بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کون سے دن ہیں، کہاں سے ان کی کاؤنٹنگ شروع کرنی ہے، کہاں پر ختم کرنی ہے، کون سا 50واں دن لینا ہے جس پر یہ عید منانی ہے؟ جس عید کو رسول منا رہے تھے تو ان پر روح القدس نازل ہوا. تو بائبل مقدس میں اس کی ترتیب لکھی ہے، اور خداوند کے بندہ موسیٰ نبی کی معرفت یہ بات ہم تک پہنچی. اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ، گننا شروع کرنا. یعنی پہلے پھلوں کی عید سے، جس دن پہلے پھل لے کر آتے تھے وہاں سے گننا شروع کرنا، جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں. تو کتنے سبت گننے تھے جی؟ 7 سبت گننے ہیں، یعنی 7 ہفتے گننے ہیں. 7 دفعہ جب سبت آئے گا تو وہ آپ نے گن لینے ہیں. گننا کب سے شروع کرنا ہے؟ پہلے پھلوں کی عید سے. عید فطیر کے بعد جو سبت آتا ہے وہاں سے گننا شروع کرنا ہے. کہاں سے گننا شروع کرنا ہے؟ بات کو ذرا دھیان سے سن لیں. عید فطیر کے بعد جو ہفتہ وار سبت آتا ہے وہاں سے کاؤنٹنگ کیا کرنی ہے؟ شروع کرنی ہے. اب کاؤنٹنگ تو آپ تب شروع کریں گے جب آپ کو عید فطیر کا پتہ ہوگا عید فطیر کب آتی ہے، اور عید فطیر کا آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کو عید فصح کا پتہ ہوگا عید فصح کب آتی ہے. تو یہوہ خدا کی عیدوں کی بڑی ترتیب ہے، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. عید فطیر کے بعد جو ہفتہ وار سبت آئے گا ادھر سے گننا شروع کرنا. اور کتنے سبت گننا؟ 7 سبت گننا. اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا. اور 7ویں سبت کے دوسرے دن یعنی اگلے دن تک کتنے دن گن لینا؟ تو کل 7واں سبت گزرا، آج کیا دن ہے؟ 50واں دن ہے. آج ہے 50واں دن. یہاں تک گننا تھا، ہر روز گننا تھا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں. اس کو کاؤنٹنگ آف دی عمر کہتے ہیں. اور رسول یہ سب باتیں مانتے تھے، یہوہ کی عیدوں کو مناتے تھے، اور یہوہ کی عیدیں مناتے ہوئے ہی ان پر روح القدس نازل ہوا ہے. روح القدس کب نازل ہوا ہے جی؟ یہوہ کی عید منا رہے تھے. جو لوگ کہتے ہیں ہم نے یہوہ کی عید نہیں منانی، تو پھر ان کے اوپر کون سا روح القدس ہے؟ وہ اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیونکہ رسول تو یہوہ کی عید منا رہے ہیں جو احبار 23 باب میں لکھی ہوئی ہے. وہ عید منا رہے ہیں، اور وہ عید مناتے ہوئے ان پر روح القدس جو ہے وہ نازل ہوا ہے. تو کیا کہا جی؟ کیا کر لینا؟ 7ویں سبت کے دوسرے دن تک کتنے دن گن لینا؟ 50 دن گن لینا. تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزرانا. تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/3 حصہ کے وزن کے میدا کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا. وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہریں. اور ان گردوں کے ساتھ ہی تم 7 ایک سالہ بے عیب برے
اور ایک بچڑا اور 2 مینڈے لانا تاکہ وہ اپنی اپنی نظر کی قربانی اور تپاون کے ساتھ خداوند کے حضور سوکھنی قربانی کے طور پر گزرانے جائیں اور خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آچھین قربانی ٹھہریں۔ اور تم خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کے ذبیحہ کے لیے 2 یکسالہ نر برے چڑھانا، اور کاہن ان کو پہلے پھل کے دونوں گردوں کے ساتھ لے کر ان دونوں بروں سمیت ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے، وہ خداوند کے لیے مقدس اور کاہن کا حصہ ٹھہریں۔ اور تم عین اسی دن اعلان کر دینا، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو۔ ہاللویہ۔ خداوند کے فضل سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں خداوند کے مقدس مجمع میں۔ آمین۔ اور آگے لکھا ہوا ہے اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ اور جب تم زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو تو اپنے کھیت کو کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا، اور نہ اپنی فصل کی گری پڑی بالوں کو جمع کرنا، بلکہ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ آمین۔ سارے مل کر بولیں آمین۔ ہاللویہ۔ تو یہ احبار کی کتاب میں جو یہوہ خدا نے 7 عیدیں دی ہیں، ان میں سے چوتھی عید ہے جس کو یونانی میں پینتیکوست کہتے ہیں، پر عبرانی میں اس کو شاووت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ شاووت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ شبات کی جمع ہے۔ شاووت کس کی جمع ہے؟ شبات کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہفتے، ہفتوں کی عید۔ کون سی عید جی؟ ہفتوں کی عید۔ تو رسول تو فصح مناتے تھے، عید فطیر مناتے تھے، پہلے پھلوں کی عید منائی انہوں نے، پھر عمر کی کاؤنٹنگ کی، اور جب عمر کی کاؤنٹنگ کے 7 ہفتے پورے ہوئے اور 50واں دن آیا تو پھر وہ عید شاووت منا رہے تھے، تو پھر ان پر کیا نازل ہوا؟ روح القدس نازل ہوا۔ آمین۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ یہ عیدیں کس کی ہیں؟ یہوہ کی ہیں، یہ کسی بھی مذہب کی نہیں ہے۔ اچھا، آج ایک چیز سے میں بڑا خوش ہوں، میری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا، آپ سب سن رہے ہیں؟ ایک چیز سے میں بڑا خوش ہوں کہ یہ عید بہت سارے مسیحی فرقے مناتے ہیں، بہت سے چرچز میں آج عبادت ہو رہی ہے عید پینتیکوست کی، بہت سے نہیں بھی منا رہے پر بہت سے منا رہے، اور میں بڑا خوش ہوں کہ چلو ایک عید تو منانا انہوں نے شروع کی، یہوہ کی عیدوں میں سے ایک عید تو ماننا شروع کی۔ صحیح ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عیدیں کس کی ہیں جی؟ یہ کسی مذہب کی نہیں ہے، یہ یہودیوں کی نہیں ہے، یہ اسرائیلیوں کی نہیں ہے۔ اسی احبار 23 باب کے آپ شروع میں پڑھیں، پہلی آیت کو اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے یہوہ نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا خداوند کی عیدیں، یہوہ کی عیدیں، یہ خداوند کی عیدیں ہیں۔ جو لوگ خداوند کو مانتے ہیں وہ ان عیدوں کو بھی مانتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو یہ عیدیں کس کی ہیں جی؟ سارے بولیں۔ یہوہ کی۔ آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی، یہوہ خدا کی۔ آپ سب تھک گئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ سب خداوند کے فضل سے پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں اور خدا کا کلام سن رہے ہیں۔ آج کے دن بنی اسرائیل نے یہ کلام پتہ کیسے سنا تھا؟ پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر۔ آپ کو میں لے جاؤں نا ادھر مرگلا کی پہاڑیوں کے پاس اور کھڑا کر دوں سورج کے نیچے، صحیح بات، اور پہاڑ پر آگ لگی ہو اور آپ لوگ کھڑے ہو کر کلام سنیں، تو خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے آپ پر یہ فضل ہوا ہے۔ ہم پکے گنتے ہیں۔ وہاں پر درمیانی کا فرق ہے، دیکھیں درمیانی کا فرق ہے، وہاں پر موسیٰ نبی تھے، اب درمیانی خداوند یسوع المسیح ہے، اس لیے آپ پنکھے کے نیچے بیٹھ کر کلام سنیں۔ ہاللویہ۔ یہ خداوند یسوع المسیح کے کفارے کے وسیلہ سے ہم پر فضل ہوا ہے۔ آمین۔ خداوند نے ہمیں اپنے لہو سے خرید کر اپنی امت بنایا ہے۔ آمین۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اس کفارے کے جو صلیب پر ہماری خاطر دیا گیا۔ آمین۔ اچھا جی، تو یہ عیدیں کس کی ہیں جی؟ یہوہ خدا کی۔ اور یہوہ کی عیدیں یہوہ خدا کے لوگ مناتے ہیں، مخالف مسیح نہیں مناتے۔ یہ میں بات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں۔ آمین۔
सभी ईदें बहुत अहम हैं, बात को ज़रा ध्यान से सुन लें। अच्छा, यहाँ पर इनको ये भी जवाब मिल जाता है। अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं ना, वो एक मिसाल है उर्दू की, नाच ना जाने, पता है आप सबको इस मिसाल का, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इन बेचारों का भी यही हाल है, अपनी कोई तहकीक नहीं, ना इनको ये पता है कि किसी का अकीदा क्या है, कोई मानता क्या है, बस लकीर के फ़कीर बग़ैर तहकीक के तनकीद करना शुरू कर देते हैं। इनका काम ही है, इनका शिवा ही है। वो जी आप ईदें मनाते हैं तो कुर्बानियाँ क्यों नहीं करते? तो आज ये सारी मसीह कौम ईद पेंतीकोस्त मना रही है, तो ये सारी कुर्बानियाँ क्यों नहीं कर रही? हमें भी तो आज जवाब चाहिए। फिर आज बड़े मैंने इश्तिहार देखे सोशल मीडिया के ऊपर ईद पेंतीकोस्त की इबादत के, आपने भी देखे होंगे, देखे आपने? तो आज जाकर ज़रा पूछे ना, कहीं जी हमसे तो बड़े सवाल करते हैं आप लोग, ईदों पे कुर्बानियाँ नहीं करते। तो आज तो आप भी ये बार 23 बाप की ईद मना रहे हैं, तो कोई कुर्बानी की है आप लोगों ने? इन जहलों को एक बार नहीं 1000 बार जवाब दे चुके हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी की कामिल कुर्बानी के बाद किसी भी कुर्बानी की हाजत नहीं है। गुनाहों के कफ़ारा के लिए हमें किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। वो कुर्बानी हर वक्त मौजूद है, हर वक्त ता क़यामत मौजूद है। सही है, बात समझ रहे हैं? हालेलुया। तो भाई अब कोई आपसे सवाल करे ना, आप ईदें मनाते हैं, कुर्बानियाँ क्यों नहीं करते? तो आप भी कहें जी आप भी तो ईद पेंतीकोस्त, ईद शाऊत मनाते हैं, तो उस पर कौन सी कुर्बानियाँ आप लोग करते हैं? तो भाई कुर्बानियाँ नहीं करनी, पर ईद तो मनानी है, हुक्म तो मानने। कुर्बानियाँ क्यों नहीं करनी? उसकी वजह यह है कि कुर्बानी मौजूद है, ना होती तो फिर करते। बात समझ रहे हैं? ना होती तो फिर क्या यीशु मसीह की कुर्बानी मौजूद नहीं है? मौजूद तो है। मौजूद है, कुर्बानी हो चुकी है, ऑलरेडी कुर्बानी मौजूद है। हमने सिर्फ खुशी मनानी है, ईद करनी है। आमीन, हालेलुया। तो सभी ईदें बहुत अहम हैं, बात को ज़रा ध्यान से सुन लें। ईदें क्या हैं जी? सब बहुत अहम। अगर ईदें अहम ना होती तो यीशु मसीह कभी भी ईदों को फॉलो ना करते, हालेलुया, कभी भी ईदों को फॉलो ना। कोई ईद मिस की खुदावंद यीशु मसीह ने? अंजीलें आपने पढ़ी हैं जी? कोई ईद मिस की हो खुदावंद? नहीं। आपने लिखा हो कि कोई आकर इल्ज़ाम लगाए जी ये तो ईद में नहीं आया। कोई ईद, जब ईद फसा आई वो हैकल में गए, हफ्तों की ईद, ईद शाऊत, ईद पेंतीकोस्त आई, हैकल में नज़र आ रहे हैं। ईद क़याम पर हैकल में। खुदावंद यीशु मसीह ईद फसा पर मसलूब हुए। कब मसलूब हुए? बाइबल में लिखा हुआ है। आप अंजीलें पढ़ें, लिखा है ईद फसा पर खुदावंद क्या हुए। आप सब सुन रहे हैं? खुदावंद कब मसलूब हुए? ईद फसा पर। गुड फ्राइडे कहाँ से आया? कोई तो बताएं। 325 की निकाह है, कौन सा? 325 में बना दिया गया। आप मेरी ज़रा बात को ध्यान से सुनें। आपको पता है हज़रत दाऊद, किसी ने वाक़या सुना है? हज़रत दाऊद अहद के संदूक को लेकर जा रहे हैं अपने शहर में, तो चलते चलते रास्ते में 2 बंदे मर गए। ये वाक़या आपने सुना है? जी जी। कभी पढ़ा है बाइबल में? जी। अहद का संदूक लेकर जा रहे हैं और रास्ते में क्या हो गए? 2 बंदे। क्यों बंदे क्यों मरे आबिद भाई? इसलिए कि खुदावंद का हुक्म था कि इसको छूना नहीं है। हाँ, हुआ ये था कि अहद के संदूक रखा, नई बैल गाड़ी बनाई गई और अहद के संदूक को उसके ऊपर रख दिया गया और हमदो सना करते हुए, नाचते गाते हुए, साजो सामान के साथ अहद के संदूक को लेकर जाया जा रहा है। अब खुदावंद को तो बड़ा खुश हो जाना चाहिए था कि भी मेरा बंदा है जो मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गए, अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी हमदो सना कर रहा है और बड़ा नाच भी रहे हैं और बड़ी खुशी कर रहे हैं और बड़ी इबादत हो रही है, कन्वेंशन का समा है। पर खुदावंद तो बड़े नाखुश हुए इस सारे काम से। हुआ ये कि एक जगह कोई
स्पीड ब्रेकर आ गया, कोई खड्डा आ गया, कोई गड़ा आ गया और बैलगाड़ी को ठोकर लगी और 2 बंदे बड़े हमदर्द, अच्छा उन्होंने कोई गलत काम किया, आयत का संदूक गिरने लगा तो उन्होंने हाथ से उसको संभाला, क्या ये गलत काम है? फ़र्ज़ करें अभी ये गीतों की किताब इधर पड़ी है, बाइबल मुक़द्दस ये पढ़ी हैं इबादत गाह में, अगर गिरने लगे तो आप में से हर बंदे की कोशिश होगी कि हम इसको फ़ौरन क्या करें, पकड़ लें, कहीं ये नीचे ना गिर जाए, बेहुरमती ना हो खुदा के कलाम की। तो उन्होंने तो कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया। आयत का संदूक गिरने लगा है और उसको पकड़ने लगे और जैसे ही पकड़ने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया, दोनों उसी जगह क्या हो गए, मर गए। वजह पीछे क्या है, बात को ज़रा ध्यान से सुन लें। आप कितनी अच्छी इबादत कर रहे हैं, आप कितनी, क्या हज़रत दाऊद से बड़ा कोई परस्तार है दुनिया में? कोई भी नहीं, सारे परस्तार तो उनसे छोटे ही हैं। अभी दुनिया में जितने भी परस्तार हैं हज़रत दाऊद से बड़ा तो कोई भी नहीं, क्या है? नहीं। क्या आप किसी को मानते हैं? नहीं। इतना बड़ा परस्तार है, इतनी अच्छी परस्तिश हो रही है, इतनी अच्छी हमदोसना हो रही है, फिर भी बंदे मर गए। वजह क्या है? पीछे वजह है हुक्म अदूली, हुक्म नहीं मान रहे, हुक्म तोड़ा गया। खुदा का हुक्म तोड़कर आप जितना मर्जी अच्छा परस्तार कन्वेंशन में बुला लें, खुदा नाराज़ होगा। हालेलुया, ऐसे ही है। बात समझ रहे हैं? आप 2.5 घंटे अच्छे परस्तार बुलाकर परस्तिश करा लें, अगर आप खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते तो खुदा आपसे खुश नहीं होगा। इसीलिए बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं, इनके दिल मुझसे दूर हैं। इनके दिल मुझसे क्या हैं? इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम अपनी रवायत को कायम करने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो। ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से फरमाया है। तो हुक्म मान नहीं रहे, खुदावंद कह रहे हैं मुक़द्दस दाऊद से इसलिए नाराज़ हैं कि भाई तू मेरा हुक्म क्यों नहीं मान रहा, तू बहुत अच्छा परस्तार है, तू बहुत अच्छी परस्तिश कर रहा है, बहुत अच्छी हमदो सना कर रहा है, पर तू मेरा हुक्म नहीं मान रहा, इसलिए ये बंदे मर गए हैं। हुक्म ये था कि ऐद का संदूक लावी उठाएंगे। ऐद का संदूक कौन उठाएगा? लावी अपने कंधों पे उठाएंगे। आप खुदा के लिए कुछ भी नया नहीं कर सकते। आप कहें ना खुदावंद मैंने पेंट कोट पहना है, मैंने बड़ा दूर से परस्तार भी बुला लिया है और मैं क्रिसमस मनाऊंगा तेरे लिए, 12 देगें भी चढ़ा दी हैं मैंने। खुदावंद कहेंगे मैंने कहा ही नहीं, मेरा हुक्म ही नहीं है ये, मैं तेरे लिए ये करूँगा। नहीं चाहिए खुदावंद को, जो खुदावंद कहते हैं आप उस पर अमल करें। पौलुस रसूल ने क्या खूबसूरत बात कही है, लिखे हुए से तजावुज़ ना करो। जो कुछ हमारे लिए लिख दिया गया वो हमारे लिए काफ़ी है, नई नई चीज़ें हमें बनाकर नहीं देनी और ना उनको मानने की हमें ज़रूरत है। लिखा हुआ तो जो कुछ बाइबल में लिखा है, जो ईदें खुदावंद यहोवा खुदा ने हमें दी हैं वो माने। ये नई ईदें जो आ गई हैं रोम की तरफ से, इनको मानने की ज़रूरत नहीं है और ना इनको मानकर गुनहगार हों। आपकी वजह से कोई बंदा मर जाए, अच्छी बात है, बताएं तो सही, तो गलत बात है भाई, सही है? तो ज़रूरी बात क्या है? खुदावंद के हुक्म को पूरा करना, मानना। आप सब थक गए हैं, मुझे लगता है आप लोग थक गए। आप सब खुशी से नहीं सुन रहे क्लास? नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। सुन रहे हैं? बात समझ आ रही है? सीख क्या रहे हैं आज हम? भाई ये सीख रहे हैं कि आखिर रसूल कौन सी ईद मना रहे थे, जो ईद मनाते हुए उन पर रूहुल कुदस नाज़िल हुआ। वैसे आज तो रूहुल कुदस खुदावंद माफ़ करे, बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया जो कि रूह के ख़िलाफ़ कुफर बकेगा उसकी माफ़ी क्या है जी? उसकी माफ़ी नहीं है। तो कोई भी बात करें बड़े ख्याल से करें। मैं लेकिन बड़ा हैरान हूँ आजकल की अपनी मसीह कौम पर, रूहुल कुदस ऐसे नाज़िल हो रहा है इन पर, और फिर जो अजीब किस्म के करतब होते हैं, मैं खुदावंद का रूह ऐसे काम नहीं करवाता। आज हम सीखेंगे रूहुल कुदस क्या क्यों दिया गया, आज हम इस बात को भी सीखेंगे। अच्छा ज़रा सुनिए बात को। अब इस अच्छा हम सीख क्या रहे हैं, दोबारा ज़रा दोहरा दें एक दफ़ा बराए मेहरबानी मेरे लिए। 120 की जमात, सब बोलेंगे, सब 120 की जमात भैया। वो 120 की जमात कौन सी ईद मना रही थी जिस पर उन पर क्या नाज़िल हुआ? रूहुल कुदस। तो इस ईद को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड जानना बड़ा ज़रूरी है। क्या है जी?
اس کا بیک گراؤنڈ جاننا، اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ اور آئیے ذرا اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ خروج کی کتاب میرے ساتھ نکالیے سب مل کر، اس کا 19واں باب، پہلی آیت سے ہم کلام خدا کی تلاوت کریں گے۔ خروج کی کتاب 19 باب اور اس کی پہلی آیت سے تلاوت کی جائے گی۔ کیا میں پڑھوں آپ کے لیے؟ پڑھیں ہاں یا نہ بولا کریں۔ پڑھیں۔ شکریہ۔ میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہنے لگا ہوں، میری بات کا برا نہیں ماننا۔ میں نے کبھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ پاسٹرز والا رویہ نہیں رکھا، کسی کے ساتھ بھی۔ یہ میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ کسی ایک فرد کے ساتھ بھی کبھی بھی جس طرح کے پاسٹرز کا رویہ ہوتا ہے، جو آج کل کے پاسٹرز ہیں ان جیسے، ٹھیک ہے، سب کے ساتھ ہمیشہ تعامل مزاجی سے، حلیمی سے بات۔ میں گروپ میں بھی میسیج کرتا ہوں، کل صرف عابد بھائی نے کہا کہ نوٹڈ سر، میں نے عید کا میسیج دیا، تو کم از کم آپ اتنا تو بتائیں کہ سر ہم نے میسیج پڑھ لیا ہے، رپلائی تو کریں۔ کچھ نیچے لکھیں کہ جی ہم آئیں گے نہیں آئیں گے۔ ایک بندہ آپ کو میسیج دے رہا ہے، آپ لوگ جواب بھی دینا نہیں پسند کر رہے۔ اچھا کبھی میں آپ کے ساتھ ایسے کروں تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ آپ مجھے کال کریں، میں اٹھا کر بولوں ہی نہ، آپ لوگ مجھے گھر بلائیں اور میں نہ آؤں، بولیں ذرا سارے بولیں۔ برا لگے گا، یہ مینرز کے خلاف ہے۔ کیسا لگے گا؟ تو میرے ساتھ تو آپ ہر مہینے میں 3-4 دفعہ تو کرتے ہیں ایسے، تو میں نے تو کبھی کسی کو گلہ بھی نہیں کیا، جا کے کیا کبھی گلہ؟ میری طرف سے کسی کو گلہ آیا ہوگا؟ کوئی ایک بندہ بولے نہیں کہ پاسے صاحب میرے گھر گلہ لے کر آئے ہیں۔ نہیں، انویٹیشن سب کو دیتا ہوں میں، آپ کسی کو دیں، مجھے انویٹیشن دیں، میں نہ ہوں، آپ لوگوں کے منہ نہیں سیدھے ہوں گے، لو جی پاسے صاحب کو بلایا، آئے نہیں ہمارے گھر، ہے نا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو میں میسیج بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں نے میسیج کیا، میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا یار کسی نے جواب دینا بھی پسند نہیں کیا کہ پاس صاحب ہم نے نوٹ کر لیا ہے، ہم آئیں گے، مجھے ایک میسیج کر دیں کہ پاس صاحب ہم آئیں گے، ضرور آئیں گے، کبھی حال نہیں پوچھا، ہے نا، کہ بھئی آپ ٹھیک ہیں؟ میں تو سب سے پوچھتا رہتا ہوں آپ سب ٹھیک ہیں، کال بھی کر لیتا ہوں، کوئی بیمار ہو اس سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ خداوند کا شکر ہے، خداوند مجھے صحت تندرستی دیں، پر کبھی میرا بھی حال پوچھا کریں آپ، صحیح ہے؟ آئیں ذرا پڑھیں، اس کا پس منظر جاننا بڑا ضروری ہے، بات کو ذرا دھیان سے سنیں۔ خروج 19 باب پہلی آیت سے، اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے 3 مہینے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کہاں سے نکلی؟ اچھا جلدی بولنا ہے تاکہ بات کو ہم جلدی ختم کر سکیں۔ ملک مصر سے بنی اسرائیل قوم نکلی، اور کون سی عید منا کر نکلی؟ عید فصح منا کر نکلی، فصح کا برہ کھایا، اور عید فطیر شروع ہوئی جیسے ہی تو وہ نکلے، کیا کیا جی؟ وہ نکلے، اور کتنے مہینے ہو گئے ان کو؟ 3 مہینے ہو گئے مصر سے نکلے ہوئے۔ اسی دن وہ سینا کے بیابان میں آئے۔ کہاں پر پہنچے؟ سینا کے بیابان میں۔ کوئی سینا کے پاس پہنچ گئے، بیابان میں پہنچ گئے۔ بات کو سنیں ذرا دھیان سے، نہیں سنیں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ 3 مہینے بعد کہاں پر پہنچے؟ یعنی تیسرا مہینہ شروع ہو گیا، بائبل مقدس کے کیلنڈر کا تیسرا مہینہ شروع ہوا تو وہ کوئی سینا کے پاس پہنچ گئے، بیابان میں پہنچ گئے۔ سیوان کا مہینہ یہ والا مہینہ تھا، تو بنی اسرائیل کہاں تھی؟ بیابان، سینا کے پہاڑ کے پاس۔ اور کوئی سینا کہاں پر ہے؟ سعودیہ میں، سن رہے ہیں؟ تو وہاں پر پہنچ گئے، اور آپ کو پتہ سعودیہ میں بڑی گرمی ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں کیا ہوتی ہے؟ بڑی۔ تو اس موسم میں آپ کھڑے ہوں سعودی عرب میں کسی پہاڑ کے پاس جا کر، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے؟ صحیح ہے؟ تو برائے مہربانی ابھی تو آپ پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر کلام سنے ہیں، تو سنیں، دھیان سے سنیں۔ ہاللیلویہ۔ تو تیسرے مہینے میں وہ پہنچے سینا کے بیابان میں۔ آمین۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اور کیا ہوا؟ سو وہیں پہاڑ کے سامنے اسرائیلیوں نے ڈیرے لگائے، اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا۔ بنی اسرائیل نے وہاں پر ڈیرے لگا لیے، اور موسیٰ نبی پہاڑ پر چلے گئے۔
مہینہ کون سا ہے؟ یہ والا سیوان کا، بائبل کے مقدس کا جو تیسرا مہینہ ہے، سیوان کا مہینہ. موسیٰ نبی اوپر چلے گئے. ہاللیلویہ. اور خداوند نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہہ اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا 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 اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا ہوں. سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے. صحیح ہے. اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے، اور انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دے. اور خداوند نے اپنے احکام موسیٰ نبی کو بتائے کہ جا کر وہ کیا کریں، بنی اسرائیل قوم کو بتائیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عید، اچھا اس عید کا مقصد سنیں ذرا، اس عید کا مقصد سنیں. کون سی عید ہے یہ؟ عید شاؤد، عید پینتیکوست جس کو کہتے ہیں. بچوں کو بٹھائیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، اپنے اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں سب لوگ مل کر. صحیح ہے. عمران بھائی ایک بچے کو آپ بٹھائیں، وہ تینوں نہیں کنٹرول ہو رہے ہیں. ایک کو آگے بلا لیں، اوریا کو یہاں غالب جو آپ کے پاس آ جائے. ایک بچے کو آگے بھیجیں. شانی بھائی ایک کو آگے اٹھا کے بٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ شرارت کر رہے ہیں. اچھا جی واپس آئیں جلدی سے. اور 19 باب کی 10ویں آیت میں جلدی سے پڑھوں گا، سنیے گا. لکھا ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے کوئی سینہ پر اترے گا. خداوند نے کہا کہ میں پہاڑ پر اتروں گا، اور خداوند جب اترے تو انہوں نے آج کے دن، ٹھیک یہ آج کا دن تھا جب خداوند کوہ سینا پر اترے اور پہاڑ جل گیا، بالکل کالا ہو گیا، اس لیے اس کو کوہ طور بھی کہتے ہیں. اور خداوند نے اتر کر اپنے احکام اپنی قوم کو دیے، اپنی شریعت اپنی قوم کو دی، اپنی تورا اپنی قوم کو دی. آج کے دن کیا نازل ہوئی تھی؟ تورات نازل ہوئی تھی. اور یہ عید، اس عید کی 3 وجوہات ہیں. بنی اسرائیل اس کو کیوں مناتی تھی؟ ایک تو اس دن کیا نازل ہوئی؟ سارے بولیں گے تورات نازل ہوئی. دوسرے نمبر پر گندم کی کٹائی کا جو پہلا وہ روٹی بناتے تھے وہ خداوند کے لیے لے کر آتے تھے. کیا لاتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے ابھی گندم کی کٹائی ہوئی ہے تو وہ کہتے تھے تاکہ خداوند ہمارے رزق میں کیا ڈالے؟ برکت ڈالے. صحیح ہے. تو یہ فصل کی کٹائی کی عید بھی ہے. اور ہفتوں کی عید اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہ 7 ہفتے گننے ہوتے ہیں. اور اس دن کیا نازل ہوئی؟ تورات نازل ہوئی. صحیح ہے. ہاللیلویہ. اچھا تو خداوند نے پہاڑ پر اترے اور کیا دی اپنی قوم کو؟ تورات دی، اپنے احکام دیے. اور پھر لکھا ہے موسیٰ نبی پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات کے لیے پہاڑ پر چلے گئے. آئیے حوالہ پڑھتے ہیں، خروج 24 باب اس کی 18 آیت. اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا. کتنے دن اور کتنی رات رہے موسیٰ نبی؟ 40 دن اور 40 رات رہے. اور جب وہ نیچے آئے خداوند نے ان کو اپنی سارے قاعدے قانون بتائے کہ تو نے نیچے جا کر اس طرح کرنا ہے، خیمہ اجتماع بنانا ہے، اس طرح میری عبادت کرنی ہے. اور خداوند نے موسیٰ نبی کو کیا دیں؟ 2 لوہے دیں. کیا دیں جی؟ آپ سب جاگ رہے ہیں؟ موسیٰ نبی کو کیا دیں؟ اور ان پر کیا لکھے ہوئے تھے؟ ان پر 10 احکام لکھے ہوئے تھے. اور لکھے کس نے تھے وہ؟ یہوہ خدا نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر موسیٰ نبی کو دی. یقیناً اردو زبان میں لکھے ہوں گے؟ نہیں، اردو میں لکھے ہوں گے، انگلش میں لکھے ہوں گے، یونانی میں لکھے ہوں گے.
ہے نا. لوگوں کو کہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں, خدا کو سب زبانیں آتی ہیں. تو بھائی میرا کوئی بیان بتائیں جدھر میں نے کہا ہو کہ خدا کو سب زبانیں نہیں آتی. میں نے کہیں کہا ہے؟ کہیں پہ ہم نے یہ بات کہی ہو؟ ہم نے تو یہ نہیں کی. اور بھئی ہم یہ کہتے ہیں الہام عبرانی زبان میں ہوا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ الہام جو ہے وہ عبرانی زبان میں. صحیح ہے. اور موسیٰ نبی جب نیچے آئے, جب پہاڑ سے نیچے آئے تو آ کر انہوں نے وہ پتھر کی 2 لوہیں کیا کر دی؟ توڑ دی. کیوں توڑی موسیٰ نبی نے؟ کیا آپ سب سن رہے ہیں؟ جب موسیٰ نبی نیچے آئے تو آگے دیکھا کہ لوگوں نے تو ایک سونے کا بچھڑا بنا لیا ہے اور اس کی عبادت کر رہے ہیں, اور خود سے ایک دیوتا بنا کے اس کی عید منا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں جی؟ آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو لکھا ہے انہوں نے خود سے عید بنا لی. لکھا ہے کل عید ہوگی, ہمارے دیوتا کی کیا ہوگی کل؟ خود ساختہ عید. اور موسیٰ نبی کو بڑا غصہ آیا اور یہوہ خدا بھی بڑے ناراض ہوئے. تو آج جتنے لوگوں نے خود سے عیدیں بنائی ہوئی ہیں وہ اس بات پر ذرا غور کریں. کیا کریں؟ آپ بات سن رہے ہیں؟ کیا خدا خوش ہوا ان کے خود ساختہ عید سے کہ ناراض ہوئے؟ تو آج کیا خداوند مسیح قوم سے خوش ہوں گے جو خود ساختہ عیدیں انہوں نے بنائی ہیں؟ نہیں خوش ہوں. اور موسیٰ نبی کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے آ کر وہ پتھر کی لوہیں توڑ دی اور اس بت کو جو انہوں نے سونے کا بنایا تھا اس کو چکنا چور کر کے جلا دیا آگ کے اندر. صحیح ہے. اور بڑا غصہ ہوئے اور دوبارہ خداوند کے پاس گئے معافی مانگنے کے لیے. پہاڑ پر چلے گئے پھر, اور خداوند نے بھی بڑے غصے میں موسیٰ نبی کو جواب دیا. آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں. خداوند نے کہا میں اس قوم کو کیا کروں گا؟ مار دوں گا, سب کو بھی مار دوں گا. ختم کر دوں. تیرے سے موسیٰ ایک نئی قوم بناؤں گا. پر موسیٰ نبی نے دعا کی خداوند ان کو کیا کر, ان کو معاف کر. معاف کر. خدا کا بندہ بیچ میں کھڑا ہو گیا اور خداوند نے معاف کر دیا. موسیٰ نبی کے کہنے پر خداوند نے معاف کر دیا. سارے مل کر بولیں کیا کر دیا؟ معاف کر. پر کنڈیشن, معافی کس طرح ملی؟ کنڈیشن. کنڈیشن پر معافی ملی, ایک صورت میں معافی ملی. وہ صورت کیا تھی؟ آئیے ذرا اس کو پڑھتے ہیں. خروج 30 باب اس کی 34 آیت. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا, معذرت کے ساتھ, خروج 32 باب اس کی آیت نمبر 34 33 آیت سے پڑھوں گا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا. موسیٰ نبی نے کہا اگر تو خداوند ان سب کو مارتا ہے تو میرا نام بھی کتاب یاد سے کیا کر, مٹا دے. میرا نام بھی مٹا دے پھر کتاب یاد سے. لیکن خداوند نے کہا جس نے گناہ کیا ہے اسی کا نام, اپنی کتاب میں. اسی کا نام کتاب سے مٹاؤں گا. پھر خداوند فرماتے ہیں اب تو روانہ ہو اور لوگوں کو اس جگہ لے جا جو میں نے تجھے بتائی ہے. دیکھ میں اپنا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا, لیکن میں اپنے مطالبہ کے دن ان کو ان کے گناہ کی سزا دوں گا. کیا خداوند کہہ رہے ہیں؟ اپنے مطالبہ کے دن ان کو سزا دوں گا. سب مل کر بولیں خداوند کیا دے گا؟ سزا. آج بھی مسیحی قوم کو معافی ملی ہے مطالبہ کے دن تک. خداوند یسوع المسیح کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں معافی ملی ہے. پر اگر آپ گناہ کو نہیں چھوڑتے اور گناہ کی زندگی کو نہیں چھوڑتے تو پھر خداوند آپ کو ایک دن عدالت میں لائیں گے. بے شک. کیا نہیں لائیں گے؟ کیا مسیحی قوم کی عدالت نہیں ہوگی؟ بے شک ہوگی. کیا یہ گناہ کرتے جائیں اور کوئی عدالت نہیں؟ کیا آپ خداوند کے حکموں کو توڑتے رہیں اور آپ کو معافی مل جائے گی؟ نہیں. عدالت میں آپ چھوٹ جائیں گے. کیا خدا انصاف کا خدا نہیں ہے؟ وہ انصاف نہیں کرے گا؟ بے شک ہے. وہ کرے گا. مطالبہ کے دن آپ کو عدالت میں کھڑا کرے گا. اگر ابھی آپ کے پاس وقت ہے تو معافی مانگیں اور خداوند کے حکموں پر عمل کریں. آمین. یوسف بھائی کو سمجھ آئیے, باقی کسی کو نہیں سمجھ. صحیح ہے. ایک حوالہ پڑھتے ہیں استثنا کی کتاب اس کا 9 باب اور اس کی 9ویں ہے.
اور یہ جب موسیٰ نبی اوپر گئے ہیں، خروج 32 باب کے اندر جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے کہ خداوند کو انہوں نے جا کر کہا کہ اگر تو قوم کو مارتا ہے تو میرا نام بھی کیا کر کتاب یاد میں سے، تو یہ دوسری مرتبہ موسیٰ نبی گئے ہیں۔ کون سی مرتبہ؟ پہلی مرتبہ گئے 40 دن 40 رات اوپر رہے اور ساتھ لے کر کیا آئے؟ 2 لوہیں جس پر 10 احکام کندہ کیے گئے تھے، لیکن وہ پھر توڑ دیے، پھر واپس چلے گئے 40 دن اور 40 رات پھر اوپر رہے، خداوند سے درخواست کی خداوند معاف کر دیں۔ تو پھر خداوند نے کہا ٹھیک ہے، مطالبہ کے دن ان کو سزا دوں گا، ابھی معاف کرتا ہوں تیرے کہنے پہ۔ اور موسیٰ نبی کو خداوند نے حکم دیا نیچے جا اور اب تو جا کر پتھر کی 2 لوہیں بنا کر لا، پھر ان کو اوپر لے کر آ، تو پھر میں ان پر کیا کروں گا؟ 10 احکام دوبارہ لکھ دوں گا۔ تو موسیٰ نبی پھر نیچے آئے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے جب میں پتھر کی دونوں لوہوں کو یعنی اس عہد کی لوہوں کو جو خداوند نے تم سے باندھا تھا لینے کو پہاڑ پر چڑھ گیا، تو میں 40 دن اور 40 رات وہیں پہاڑ پر رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ ٹھیک ہے، یہ موسیٰ نبی ان کو بتا رہے ہیں، اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہوا ہے سو وہ 40 دن اور 40 رات جو میں خداوند کے آگے اوندھا پڑا رہا، اسی لیے پڑا رہا کیونکہ خداوند نے کہہ دیا تھا کہ وہ تم کو ہلاک کرے گا۔ تو دوسری مرتبہ پھر موسیٰ نبی 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر رہے۔ صحیح ہے، اور استثنا 10 باب اس کی 10 آیت یہاں پر لکھا ہے، اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر ٹھہرا رہا۔ بات سن رہے ہیں؟ ہاللویہ۔ اور اس دفعہ بھی خداوند نے میری سنی اور نہ چاہا کہ تجھ کو ہلاک کرے۔ تو یہ دوسری دفعہ موسیٰ نبی اوپر گئے ہیں پہاڑ پر۔ صحیح ہے، آمین۔ اس کے بعد موسیٰ نبی پھر تیسری دفعہ پھر پہاڑ پر گئے۔ آئیے وہ حوالہ پڑھتے ہیں، خروج کی کتاب اس کا 34 باب اور اس کی پہلی آیت۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی 2 لوہیں اپنے لیے تراش لینا، اور میں ان لوہوں پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوہوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا مرقوم کی تھیں۔ خداوند نے کہا جا پھر پتھر کی لوہیں بنا کر لا، پھر میں لکھ دوں گا۔ اور اس کی آیت نمبر 28 پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا، نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوہوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ پھر یہ تیسری مرتبہ موسیٰ نبی پہاڑ پر گئے، 40 دن اور 40 رات رہے، اور پھر جب نیچے آئے واپس، بات کو ذرا دھیان سے سنیں، تیسری مرتبہ جب واپس آئے تو آگے یوم کفارہ تھا، اور نیچے آ کر انہوں نے روزہ کھولا۔ آمین۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاللویہ۔ یعنی ان کے اوپر روزہ رکھنے سے قوم کا کیا ہوا؟ کفارہ ملا، یوم کفارہ ملا ان کو۔ صحیح ہے، شفایت کا نتیجہ کیا ہوا؟ یوم کفارہ۔ صحیح ہے، ہاللویہ۔ اور 29ویں آیت میں لکھا، خروج 34 باب کی، بلکہ میں 35ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ موسیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ اس کے چہرے کی جلد چمک رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے جی؟ چمک رہی ہے۔ اس کے چہرے کی جلد چمک رہی ہے۔ اور جب تک موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنا منہ پر کیا کرتا؟ نقاب ڈالے۔ جیسے ہی موسیٰ نبی پہاڑ سے اترتے چادر سے اپنا منہ کیا کرتے؟ یہ اس طرح کی چادر موسیٰ نبی بھی لیتے، اس کو تعلیت بولتے ہیں، اور خداوند یسوع المسیح بھی لیتے تھے۔ صحیح ہے، ہاللویہ۔ تو موسیٰ نبی کتنی دفعہ گئے جی پہاڑ پر؟ آپ کو وہ عید سمجھا رہا ہوں جس عید پر رسولوں پر کیا نازل ہوا؟ روح القدس نازل ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ تو کتنی دفعہ گئے موسیٰ نبی؟ 3 دفعہ گئے۔ اور کتنے دن کے لیے گئے؟ کتنی رات؟ 40 دن 40 رات۔ تو کل ملا کر 120 دن اور 120 راتیں ہو جاتی۔ نہ کچھ کھایا نہ پیا، نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی، کیونکہ خداوند کی حضوری میں نہ بھوک لگتی ہے نہ، پر ایک چیز ہوتی ہے، وہ کیا؟ جلدی سے بتائیں۔ نیند۔ یہ عابد بھائی نے صحیح جواب دیا ہے نا، نیند آتی ہے۔
تو بھئی یہ 50ویں دن خداوند کوہ سینا پر اترے اور اپنی تورا اپنی قوم کو دی. آمین. آمین. ٹھیک اسی 50ویں دن جس دن تورات نازل ہوئی اور رسول اس عید کو منانے کے لیے جمع تھے, اسی دن پھر خداوند نے کیا نازل کیا؟ روح القدس. آپ عیدوں کی ترتیب دیکھیں. جو لوگ کہتے ہیں نا عیدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو پھر میرا ان سے یہ سوال بنتا ہے, ہمارا سوال بنتا ہے, اگر عیدیں ختم ہو گئی ہیں, اگر عیدیں, بات سب سن رہے ہیں, تو پھر خداوند یسوع المسیح عید فصح پر ہی کیوں مصلوب ہوئے؟ کسی اور دن ہو جاتے. عید فطیر پر ہی ان کو قبر میں کیوں رکھا گیا؟ پہلے پھلوں کی عید پر ہی وہ کیوں جی اٹھے؟ اور روح القدس کا نزول ہفتوں کی عید پر ہی کیوں ہوا؟ کسی اور دن ہو جاتا. کیوں آگے پیچھے کوئی بات نہیں ہو رہی؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی. تو یہ 49 دن بڑے اہم ہیں. کیا ہیں جی؟ عید فصح سے لے کر, عید فطیر سے لے کر عید پینتیکوس تک کے کتنے دن بنتے ہیں؟ 49 دن بنتے ہیں. 50ویں دن یہ عید ہوتی ہے. کاؤنٹنگ کہاں سے شروع کرنی ہے 50 دن کی؟ عید فطیر کے بعد جو ہفتہ وار سبت آئے گا وہاں سے آپ نے کاؤنٹنگ شروع کر دینی ہے, اور 49 دن گن کر 50ویں دن آپ نے کیا کرنی ہے جی؟ عید منائی. اور یہ 49 دن بڑے اہم ہیں. اس میں اپنے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ پاک کرنا ہوتا ہے, تاکہ خدا کا روح جو ہے وہ ہم پر نازل ہو سکے. ہاللیلویا. ایک حوالہ اور پڑھتے ہیں. اگر آپ المسیح کو مانتے ہیں, کیا آپ میں سے کوئی المسیح کو مانتا ہے؟ کون مانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے. آپ سب مانتے ہیں؟ میں بھی مانتا ہوں. تو مسیح جیسے بنے. کیا کریں؟ جو کام مسیح نے کیے وہ کام کریں. جو کام مسیح نے نہیں کیے وہ کام نہ کریں. صحیح ہے. مصر کو اپنے اندر سے نکالیں. کیا کر دیں؟ روم کو اپنے اندر سے نکالیں. بت پرستی کو اپنے اندر سے نکال دیں. جب میں ڈوگ رتے سے نکلا تو میں نے کہا, یاد ہے بھائی کیا کہا؟ آج سے بت پرستی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ بتوں کو مان رہے ہیں. جو چیز کلام کے خلاف آپ مان رہے ہیں وہ بت پرستی ہے, ریاکاری ہے, حرام کاری ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ استثنا 16 باب 16 ہے, دھیان سے ذرا پڑھیے گا. استثنا کی کتاب 16 باب آیت نمبر, آواز نہیں آئی, 16. ویری گڈ. اور سال میں 3 بار, کتنی بار؟ سال میں 3 بار, یعنی بے خمیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور عید قیام کے موقع پر تیرے ہاں کے سب مرد خداوند اپنے خدا کے آگے اسی جگہ ہوا کریں جسے وہ چنے گا, اور جب آئیں تو خداوند کے حضور خالی ہاتھ نہ آئیں, بلکہ ہر مرد جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بخشی ہو اپنی توفیق کے مطابق دے. تو یہ خداوند کا حکم ہے کہ سال میں 3 بار تو لازمی آنا ہے. کب کب آنا ہے جی؟ آپ لوگ جواب دیں گے. کب آنا ہے؟ اور عید قیام. تو یہ کون سی عید ہے؟ عید ہفتوں کی. یہ ہفتوں کی. اور خداوند کے فضل سے ہم خداوند کی حضوری میں موجود ہیں. آمین. تو جو کی یہ جو فصل کٹتی ہے آپ کی گندم کی یا جو کی فصل ہوتی ہے, جو کی فصل جب کٹتی ہے اس کا جو پولا ہلایا جاتا ہے وہاں سے یہ کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے, اور گندم کی کٹائی پر یہ کاؤنٹنگ پوری ہو جاتی ہے. صحیح ہے؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ہاللیلویا. ایک بات بڑی کامن ہے اور وہ ذرا سن لیں. یہ عید کب آتی ہے جی؟ دن کون سا ہوتا ہے؟ کون سا دن؟ ویری گڈ, سارے بولیں. 50واں. آپ نے کبھی سال یوبلی کے بارے میں سنا ہے؟ کس نے سنا ہے سال یوبلی؟ ہاتھ کھڑا کریں گے. شانی بھائی نے سنا ہے, بہن تمثیل نے سنا ہے, بہن سائرہ نے سنا ہے, عابد بھائی نے سنا ہے. آپ میں سے اور کسی نے نہیں سنا؟ یہ لفظ کبھی سنا ہو سال یوبلی؟
ہاں یا نا میں جواب دینا ہے بھائی، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. نہیں سنا؟ انگلش میں جبلی کہتے ہیں. عابد بھائی بتائیں گے. سال یوبلی. سال یوبلی یہ 50واں سال ہے اور یہ آزادی کا سال ہے جس میں غلاموں کا آزاد کیا جاتا ہے. بائبل مقدس کو جب آپ پڑھیں گے، خداوند آپ سب کو توفیق دے کبھی آپ بائبل پڑھیں، کیونکہ خداوند جس کو توفیق دیتے ہیں وہی پڑھتے ہیں، باقی نہیں پڑھتے. کبھی خداوند آپ کو توفیق دیں، خداوند کا فضل آپ پر جاری ہو جائے اور آپ بائبل مقدس کو ایک دفعہ خود پڑھیں، پیدائش سے لے کر مکاشفہ. صحیح ہے؟ کبھی پڑھ لیں، ہمت نکالیں اور پڑھ لیں. صحیح ہے؟ کڑوا گھونٹ پی جائیں ایک دفعہ زندگی میں، یہ کڑوا گھونٹ پی لیں. کڑوا گھونٹ کی طرح، یہ تو میٹھا گھونٹ ہے. بائبل مقدس پڑھنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے. تو آپ یہ اچھا کام کیوں نہیں کرتے؟ کون منع کرتا ہے آپ؟ شیطان منع کرتا ہے. شیطان پھر تگڑا ہی ہے ویسے، یہ بات ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ سال یوبلی بائبل مقدس میں بتایا گیا تھا خداوند کی طرف سے کہ جب بھی 50واں سال آئے، جب سال یوبلی آئے تو ہر غلام کو کیا کیا جائے؟ آزاد کیا جائے. آزاد کر دیا جائے، قرض معاف کر دیا جائے، زمینیں چھوڑ دی جائیں اگر کسی کے قبضے میں. صحیح ہے؟ نیکی کی ہے. تو خداوند نے یہی دن کیوں رکھا، 50ویں دن؟ کچھ تو بات ہے. صحیح ہے؟ ہاللیلویہ. احبار کی کتاب، اچھا اس کا حوالہ پڑھ لیں. احبار کی کتاب 25 باب اس کی 10 آیت. جی آپ سب سنیں گے سال یوبلی کے متعلق. 25:10. جی آپ سب تھک گئے ہیں مجھے لگتا ہے، 50 منٹ ہو گئے ہیں کلام سناتے ہوئے. آپ تھک گئے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سارے مل کے بولیں ہاللیلویہ. شکریہ. نیند تو نہیں آ رہی؟ پڑھوں؟ جی پڑھیں. آپ سب سنیں ذرا دھیان سے. احبار 25 باب 10 آیت. اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا. اور تم 50ویں برس کو کیا جاننا جی؟ مقدس جاننا. مقدس جاننا، اور تمام ملک میں اور سب تمام ملک باشندوں میں کے لیے آزادی کی منادی کرانا، یہ تمہارے لیے یوبلی کا سال. صحیح ہے. اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک. آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے گا کیونکہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے سال یوبلی. تو 50ویں سال میں کیا ہوتی تھی؟ آزادی ہوتی تھی. آزادی. 50ویں دن تورا نازل ہوئی. ہاں جی. 50ویں دن روح القدس نازل ہوا. ہاللیلویہ. جب سے دنیا بنی ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی تک کون سا سال یوبلی چل رہا ہے؟ غالباً کہہ سکتے ہیں تقریباً، میری کیلکولیشن ہے 115واں سال یوبلی چل رہا ہے. ہاں جی. اور میرا خیال ہے حضرت نوح کو عمر بتائی گئی تھی انسان کی 120. تو یہ میری پیشن گوئی نہیں ہے، خیال ہے میرا. کیا ہے؟ ہاں. ادھر بڑے لوگ بات سنتے نہیں ہیں نا، اور فتویٰ دینا ان کو بڑا جلدی آ جاتا ہے. ہر بندہ کہہ سکتا ہے نا، ایک خیال بیان کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے جب 120واں یوبلی ہوگا تو دنیا کا اختتام ہو جائے گا. تو 115 تک تو آپ پہنچ گئے ہیں، پیچھے 5 یوبلی رہ گئے ہیں. 5750. ہیں 5750 سال ہو گئے ہیں نا ابھی تک. تو سال یوبلی کتنے ہو گئے؟ 115. 115. آپ اس کو 50 پہ ڈیوائڈ کر لینا. ہاں جی. 5786 کو 50 پہ ڈیوائڈ کریں. 5786. یہی سال چل رہا ہے نا ابھی. 5786واں سال ہے، اس کو 50 پہ ڈیوائڈ کریں 115. تقریباً. ٹھیک ہے. 115 ہو گیا، 116واں چل رہا ہے. تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 4 تو یوبلی رہ گئے ہیں. تو بہت ہوا تو 200 سال بعد پھر ختم. لیکن کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ تو خداوند کے کام ہے، اور قیامت کے دن کو خداوند کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کوئی بندہ نہیں جانتا قیامت کا دن کس دن آئے گا. ہر بندہ اپنا خیال بیان کر سکتا ہے، کلام کو پڑھ کے کچھ ہنٹ دے سکتا ہے کہ بھئی یہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اب وقت نزدیک ہے. اور ہم تو کلام کو پڑھتے ہیں، اور کلام کو پڑھتے اور مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وقت اب بہت نزدیک ہے.
ہو سکتا ہے کل ہو جائے قیامت، آج ہو جائے، پرسوں ہو جائے، اگلے سال ہو جائے، کوئی نہیں جانتا، صرف خدا جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ بے شک۔ ہالےلویا۔ کوئی بندہ آ کر کے نا میں بتا سکتا ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے، چاہے میں ہوں، چاہے دنیا کا کوئی خادم ہے، کوئی پاسٹر ہے، کوئی بشپ ہے، کوئی بھی آ کر کے، کسی کو نہیں پتہ۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا۔ آمین۔ باقی ہم کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام کی جو پیشن گوئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو اب یہی لگ رہا ہے کہ وقت بہت نزدیک ہے، کیونکہ وہ ساری باتیں جو خداوند یسوع المسیح نے کہا تھا میری آمد سے پہلے ہوں گی، وہ بہت جلدی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت تیزی سے وہ سب باتیں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آمین۔ ہالےلویا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ تو عید کون سی منا رہے تھے؟ عید شاؤد وہ پہلے سے منا رہے تھے، جس کو عید پینتیکوست بھی کہتے ہیں۔ پینتیکوست کا مطلب 50واں سارے جلدی سے بولیں گے، روایت تھوڑا سا روایت کر لیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ 50واں دن 50واں دن یونانی کا لفظ ہے، یونانی اصطلاح ڈال دیا انہوں نے اردو ترجمے میں، جبکہ ان کو عبرانی ڈالنی چاہیے تھی۔ صحیح ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اسی دن 3000 بندے مرے تھے، اسی دن کیا ہوئے تھے؟ 3000 لوگ مر گئے تھے بائبل مقدس کے اندر، اگر آپ اس حوالے کو پڑھیں تو۔ صحیح ہے۔ اور ٹھیک اسی دن 3000 لوگ بچائے گئے۔ پطرس رسول نے جب پہلا واعظ کیا، اعمال کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو، جب موسیٰ نبی نیچے اترے نا تو بڑی مخالفت ہوگی نا۔ موسیٰ نبی نے چونکہ آ کے اس سونے کے بچڑے کو توڑ دیا تو لوگوں نے موسیٰ نبی کی مخالفت شروع کر دی، تو پھر موسیٰ نبی نے کہا جو میری طرف ہے میری طرف آ جائے، اور لکھا 3000 جو ہیں آدمی کھیت آئے، مر گئے، بڑی بری موت مرے۔ صحیح ہے۔ میں والا بتا دیتا ہوں۔ خروج 32 باب اس کی 28 آیت۔ جب موسیٰ نبی نے وہ سارا منظر دیکھا اور انہوں نے ہارون اپنے بھائی سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا، تو انہوں نے جب وہ بچھڑا ہے اس کو باریک پیس کر اس کو آگ میں جلایا، باریک پیس کر پانی پر چھڑکا اور اس میں سے بنی اسرائیل کو پلوایا۔ یہ خروج 32 باب کی میں 21 آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا جو تو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسا دیا؟ ہارون نے کہا کہ میرے مالک کا غضب نہ بھڑکے، تو ان لوگوں کو جانتا ہے کہ بدی پر تلے رہتے ہیں۔ چنانچہ انہی نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس آدمی موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا کیا ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں ہوئیں، اور آپ دیکھیں جب موسیٰ نبی کی انہوں نے مخالفت کی تو 28ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا، چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریباً 3000 مرد کھیت آئے۔ 3000 لوگ پھر اس دن مرے جب یہ کام ہوا، اور پھر 3000 لوگ اسی دن بچائے بھی گئے۔ پطرس رسول نے جب کلام سنایا، اعمال کی کتاب پڑھیں ذرا، دوسرا باب، اٹھتیس آیت سے میں پڑھوں گا، سنیے۔ ٹھیک اسی دن جب روح القدس نازل ہوا تو کیا ہوا؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا کر انہیں نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام سنا، اس کا کلام قبول کیا، انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے کلام کی ترتیب ہے یہ۔ آمین۔ تو خدا کے کلام کی ترتیب کو سمجھیں۔ صحیح ہے؟ بارو کی آشفا مشیخ جی، تو اسی دن کیا ملی تھی؟ تورا ملی تھی۔
اسی دن کیا نازل ہوا؟ روح القدس نازل ہوا، کیونکہ 120 کی جماعت یہوہ خدا کی عیدوں میں سے ایک عید منا رہی تھی۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ آپ سارے مل کر پڑھیں یرمیہ 31 باب اس کی 31 آیت۔ یہ قابل غور بات ہے آج کی، اس سارے کلام کی قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ باب نمبر 31 آیت نمبر 31۔ مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ تھک گئے ہیں، کیونکہ 1 گھنٹہ ہو گیا آپ کو کلام سنتے ہوئے۔ جی پڑھیں، آپ سب سنیں گے دھیان سے؟ دیکھ وہ دن آتے ہیں، کیا آپ سب سن رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے کہا ہے قابل غور بات۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ ہاں جی، اس کس کے عہد ساتھ کے مطابق عہد کس کے ساتھ باندھا جا رہا ہے؟ اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھا۔ اچھا، یہ نامہ تو انہوں نے لگا لیا ہے، نیا عہد نامہ، نیا عہد ہے، اور نئے عہد کا بھی مطلب ہے تجدید عہد ہے، عہد پرانا ہی ہے، اس کو صرف اچھا آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑے دھیان سے سن لیجیے گا۔ عہد وہی ہے، عہد ایک ہی ہے، باندھا اس کو 2 دفعہ گیا ہے، ایک دفعہ بکروں اور بچڑوں کے خون میں، ایک دفعہ یسوع المسیح کے۔ اچھا، خون تبدیل ہوا ہے، عہد تبدیل نہیں ہو رہا۔ اس بات کو ذرا دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں، میری بات سن رہے ہیں؟ 5 منٹ دے دیں مجھے برائے مہربانی۔ آپ لوگوں کے چہرے جب اتنے مایوس ہو جاتے ہیں مجھے دل میں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ قابل غور بات ہے، عہد کس کے ساتھ باندھا جا رہا ہے؟ دوبارہ انہی کے ساتھ، صحیح ہے، اور اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے۔ بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ آمین۔ بھائی بائبل میں کہیں لکھا شریعت ختم کی گئی ہے یا شریعت ختم ہو گئی ہے؟ بائبل میں لکھا ہے خداوند نے شریعت ہمارے دلوں پر لکھ دی ہے۔ آمین۔ پہلے عہد میں شریعت تختیوں پر لکھ کر دی گئی، دوسرے عہد میں شریعت ہمارے دلوں پر لکھ دی گئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ آمین، ہاللویہ۔ آپ دیکھیں جب عید فصح منائی جاتی ہے تو خداوند نے موسیٰ نبی کو کہا کہ خمیر کو اپنے گھر سے نکال دو، خمیر نہیں ہونا چاہیے اس عید میں، تمہارے کھانے میں خمیر۔ عید فصح میں خمیر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ عید فطیر میں خمیر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ پہلے پھلوں کی عید پر خمیر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ پر جب ہفتوں کی عید آتی ہے تو خداوند نے خود کہا کہ اس میں خمیر شامل کرنا۔ ابھی ہم نے والا پڑھا تھا، جب نظر کے لیے روٹیاں لاؤ تو اس میں کیا کرنا؟ خمیر۔ کسی نے پڑھا تھا؟ یہ خمیری روٹی کی عید ہے، اس میں منع نہیں کیا گیا کہ بے خمیر رکھنا ہے روٹی۔ آمین۔ یہ میں 17ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، اچھا بلکہ 16ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزرانا۔ تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/3 حصہ کے وزن کے میدا کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا، وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں۔ کس کے ساتھ؟ تو اس میں خداوند نے خود حکم دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بولیں تو صحیح، خمیر۔ تو دیکھیں جب بنی اسرائیل قوم کو خداوند نے مصر سے نکالا تو وہاں پر غیر اقوام شامل نہیں ہیں۔ جب یسوع المسیح فصح منا رہے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ تو وہاں پر کوئی غیر قوم میں سے بندہ بیٹھا ہے؟ وہ سب اسرائیلی ہیں، سب یہودی ہیں۔ پر پینتیکوست پر، عید شاووت پر خداوند نے غیر اقوام کو بھی اپنے ساتھ کیا کیا ہے؟ ملا لیا ہے۔
हालेलुया। हम भी अब ईद पेंतिकोस के वसीला से, ईद शाऊद के वसीला से खुदावंद के घराने के फ़र्द बन गए हैं, खुदावंद के बेटे और बेटियां बन गए हैं रूल कुदस के नज़ूल के वसीला से। आमीन। और आप सब जानते हैं कि जब रूल कुदस का नज़ूल हुआ तो फिर कलीसिया का आगाज़ हुआ, पहली कलीसिया। आमीन। क्योंकि खुदावंद ने अब हमें भी शामिल कर लिया, और ये पहली कलीसिया थी जो गैर अक़वाम में से शामिल हुई। हालेलुया। बात समझ आ गई? सबको आ गई? आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि चंद बातें, शायद सारी नहीं, लेकिन चंद बातें आपको समझ आई। तो रसूल क्या कर रहे थे? ऑलरेडी पहले से ईद मना रहे थे। और ईद कौन सी मना रहे थे? ईद शाऊद मना रहे थे, हफ्तों की ईद। ईद शाऊद, हफ्तों की ईद, यहोवा खुदा की मुकर्रर करदा 7 ईदों में से एक ईद है। तो मेरा आज का ये सवाल है तमाम मसीह कौम से, अगर आप ईद पेंतिकोस मनाते हैं तो बाकी की 6 ईदों से आपको इतनी नफ़रत क्यों है? बात समझ रहे हैं? बाकी की भी मनाएं। आधे कलाम पर अमल कर कर निजात नहीं मिलेगी। 9 हुक्मों पर अमल कर कर आप खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। 10 के 10 हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा। एक ईद खाली मना कर नहीं जाएंगे, बाकी ईदों पर भी गौर करें। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दें, मुबारक हाली दें। मेरी तरफ से आप सबको ईद शाऊद यानी ईद पेंतिकोस मुबारक हो।